नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे और उस ख़बर में आपको ये बताएंगे कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को क्या यकीन दहानी कराई गई, उस यकीन दहानी को कैसे ब्रीच किया गया और कुछ और भी जुड़ी अहम ख़बरें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से जुड़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से जुड़ी और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की जो आँखों की एलमेंट है। आप जानते हैं कि कल डॉक्टर्स की टीम ने इमरान खान साहब का मुआयना किया है। इस मुआयने के बाद क्या पॉजिटिव पेशरफ्त हुई है, उसकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और व्लॉग का आगाज़ करने से पहले पिछले चंद रोज़ आप नाज़रीन के साथ मुलाकात नहीं हो सकी, आप देखने वालों के साथ बात नहीं हो सकी। उसकी वजह आप जानते हैं कि ढाका में थे, इलेक्शन तो हो गए थे। इलेक्शन के बाद कुछ और मसरूफियात थी, फिर वापस भी आना था, वापसी का सफ़र भी बड़ा लंबा था, तवील था और इस वजह से आपके साथ मुलाकात नहीं हो सकी। तो आप देखने वालों से इस पर मैं माज़रत चाहता हूँ। तो नाज़रीन, बात ये है, अपने व्लॉग का, अपनी ख़बर की डिटेल का आगाज़ करते हैं। पहले तो यकीन दहानी की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज किया गया, प्रोटेस्ट किया गया, उस प्रोटेस्ट के नतीजे में तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ एक नहीं बल्कि 2 मुलाकातें हुईं और उन मुलाकातों में जो कंसर्न्स एक शो किया जा रहा था कि इमरान खान साहब बीमार हैं, उनकी आंखों का इशू है, तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट से मुतल्लिक मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पे कहा गया कि देखें वो जो रिपोर्ट्स हैं इमरान खान साहब की, चीफ जस्टिस की यकीन दहानी के बावजूद वो रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही। अच्छा, वो रिपोर्ट क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तहरीक इंसाफ को, सलमान अकरम राजा साहब को मुलाकात में कहा था कि हुकूमत की तरफ से वो रिपोर्ट मुहैया की जाएंगी? तो यहाँ पे आपको ये ख़बर दे दें कि कोई ऐसी यकीन दहानी सलमान अकरम राजा साहब को, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल को, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के चैम्बर से या उनकी तरफ से कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई थी, क्योंकि जो रिपोर्ट थी इमरान खान साहब की, उनकी आँखों के एलिमेंट से मुतल्लिक, वो बानी PTI इमरान खान साहब को फराहम कर दी गई थी और जो रिपोर्ट्स की बाकी कापी वो डॉक्टर्स के पास थी और जो खान साहब के मुआयने से मुतल्लिक रिपोर्ट हासिल की गई, जो ख़बरें भी चलीं, वो रिपोर्ट्स पिम्स के हॉस्पिटल का एक खुलासा था जिसमें यह बताया गया कि इमरान खान साहब का बड़े अच्छे तरीके से पिम्स हॉस्पिटल में जो है वो मुआयना किया गया है। अब इसके बाद जब खान साहब के कुछ 13 मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट में लगते हैं और उन मुकदमात में आपने देखा कि वो इनफ्रक्शस अपीलें इमरान खान साहब की तोशाखाना 1 केस में जो जज हमायूं दिलावर के इंटरिम ऑर्डर थे, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो सलमान सफदर साहब थे उनको फ्रेंड ऑफ कोर्ट डिक्लेयर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का कमीशन उनको मुकर्रर कर दिया। अब उसमें हुआ ये था, कहा यह गया था, बताया गया था, कमिटमेंट ये की गई थी कि सलमान सफदर साहब वहाँ पे जाएंगे। अब जो सलमान सफदर साहब को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाना है, इस पर भी कुछ एक राय जो सुप्रीम कोर्ट में पाई जाती है कि वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट नहीं थे, वो फ्रेंड ऑफ बोथ थे, यानी दोनों अतराफ़ के वो दोस्त थे सलमान सफदर साहब। अब वहाँ पे गए, उन्होंने इमरान खान साहब का जो सेल था वो देखा, बाकी खान साहब के साथ मुलाकात की, उनके साथ गपशप की। तो वो रिपोर्ट जो मुरतब की, जो तैयार की गई सलमान सफदर साहब ने, वो चैम्बर में जमा होनी थी। लेकिन हुआ ये, जो एक कमिटमेंट जो है वो ब्रीच हुई कि उस रिपोर्ट को चीफ जस्टिस के चैम्बर में जमा कराने के कुछ ही देर के बाद जो है वो पब्लिक भी कर दिया गया, जबकि ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं होना थी। और जो इमरान खान साहब की रिपोर्ट को लेके तहरीक इंसाफ की तरफ से, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से प्रोपोगंडा किया गया कि चीफ जस्टिस के हुक्म के बावजूद वो रिपोर्ट जो है इमरान खान साहब की फराहम नहीं की जा रही, वो भी मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। उसके ऊपर भी खेला गया, एक सियासी नैरेटिव बनाने की जो है वो कोशिश की गई। हालांकि जिन ज़राए के साथ हमारी बात हुई है वो ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर एतमाद करना जो है वो इतना आसान नहीं है, बल्कि उन सोर्स का ये कहना था कि PTI के साथ अगर आपने बात भी करनी है तो तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत आपको 2 से 3 या 4 लोगों की मौजूदगी में करना चाहिए।
کیونکہ یہ پھر اس کے اوپر چیزوں کو ٹوسٹ کرتے ہیں. اب کیوں ٹوسٹ کرتے ہیں؟ اس پہ یہ بتایا گیا کہ جو سلمان صفدر صاحب نے رپورٹ جمع کرائی جس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی رائٹ آنکھ یعنی جو دائیں آنکھ ہے اس کی جو ایلمنٹ سے متعلق کہا گیا کہ 15% اس کی بینائی باقی رہ گئی ہے. تو بتایا گیا ہے کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ ماضی میں بھی خود بھی اسی طرح کے میڈیکل ایشو کو فیس کر چکے ہیں. اب سلمان اکرم راجہ صاحب پوری ہسٹری جانتے تھے, پورا میڈیکل پروسیجر جانتے تھے, جو ہمیں ذرائع سے پتہ چلا کہ ماضی میں ان کی جو سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس رہے اپنا جواد خواجہ صاحب, جن کی طرف سے ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت سلمان اکرم راجہ پہ ایک مقدمہ بھی درج کروایا گیا تھا. وہ ایک کنٹروورسی یہ بنی تھی کہ یہ گھر میں ان کے بڑا شور ہوتا ہے, وہ کتھک ڈانس وغیرہ ایسا ویسا, تو اس کے اوپر جواد خواجہ صاحب نے سلمان اکرم راجہ پر ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرا دیا تھا. اور اس کیس میں پھر جو سٹریس تھا وہ سلمان اکرم راجہ صاحب اس سٹریس کی وجہ سے جو ایشو عمران خان صاحب کا ہے وہ ایشو سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی لاحق ہوا تھا. لیکن راجہ صاحب ہیں, آپ کے سامنے ہیں, ان کی دونوں آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں. اگر یہ بیماری اتنی پیچیدہ تھی تو پھر راجہ صاحب کی ایک آنکھ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. جو رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی کہ صرف 15% اس کی بینائی رہ گئی ہے, تو اس کے اوپر بھی کھیلا گیا. 15% کا جو معاملہ ہے, جو سلمان صفدر صاحب نے جا کے ملاقات کی عمران خان صاحب نے, تو ان کو یہ بتایا ذرائع کے مطابق کہ جب مجھے پیمز میں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے گئے تب ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کی بینائی دائیں آنکھ کی صرف 15% ہے. لیکن رپورٹ میں یہ ذکر کہیں نہیں کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو جو ٹریٹمنٹ پیمز میں ہوا اس کے بعد ان کی جو بینائی ہے اس میں بہتری آئی ہے. اب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو پیمز میں عمران خان صاحب کا معائنہ کیا گیا, میڈیکل ایگزامینیشن ہوا, ان کا جو پروسیجر ہوا, اس کے بعد جو کل ڈاکٹرز نے عمران خان صاحب جو میڈیکل ٹیم ڈاکٹرز کی بنی تھی, ڈاکٹرز کی خان صاحب کا دوبارہ سے جو ایگزامینیشن کیا گیا اس پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا گیا. بلکہ اس میں ایک اور چیز بھی, ایک نیا ٹوسٹ بھی آتا ہے, جو بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ ذاتی معالجین کو شامل کیا جائے. تو ذاتی جو معالجین ہیں وہ تو جب سپریم کورٹ میں درخواست کی گئی کہ ان کو شامل کیا جائے تو یحییٰ عفدی صاحب نے کہا تھا کہ نہیں ایسا نہ کریں, ذاتی معالجین کو شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا. فیملی کے ممبر کو شامل کرنے سے عدالت نے کسی قسم کی اجازت نہیں دی تھی. لیکن اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک سیاسی نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی, چیزوں کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اب جو میڈیکل ٹیم سے متعلق جو ڈاکٹرز کے نام تحریک انصاف نے دیے تھے وہ تو ریجیکٹ ہو گئے کہ یہ سیکیورٹی کنسرنز بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ایک ڈاکٹر جو کہ پی ٹی آئی نے پرائیویٹلی خفیہ طور پہ نام دیا تھا, ان کا نام جو ہے وہ شامل کیا گیا, اس ڈاکٹر کو میڈیکل ٹیم میں شامل کیا گیا. اب اسی میڈیکل ٹیم کے جس ڈاکٹر کو شامل کیا گیا اس نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو, عمران خان صاحب کی فیملی کے لوگوں کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ بریف کیا ہے. اور اس بریفنگ میں یہ بتا دیا گیا ہے تحریک انصاف کی جو قیادت ہے, عمران خان صاحب کے جو فیملی ممبران ہیں, کہ ٹریٹمنٹ کے بعد جو پیمز میں ہوا عمران خان صاحب کی جو آنکھ ہے اس کی جو بینائی ہے وہ 67, 65, 70% تک ہو چکی ہے. اب وہ کیسے ہو چکی ہے؟ یعنی وہ نظر والے چشمے کو تو استعمال کرتے ہیں, آپ جانتے ہیں. جیل میں جانے سے پہلے بھی خان صاحب آنکھوں والا چشمہ جو ہے استعمال کرتے تھے, یعنی خان صاحب کی بینائی جو ہے وہ کم تھی. اب جب خان صاحب اپنا چشمہ لگاتے ہیں, جو سلمان صفدر صاحب نے کورٹ میں کہا کہ اس ایلمنٹ سے پہلے خان صاحب کی آنکھ 6/6 تھی, 6/6 نہیں تھی, وہ 6/6 جو عمران خان صاحب کی آنکھ ہوتی تھی وہ چشمہ لگانے کے بعد ہوتی تھی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو رائٹ آنکھ ہے جس کی ایلمنٹ سے متعلق بتایا گیا وہ 67%, جب چشمہ لگاتے ہیں 67% بالکل ٹھیک ہے. اور جو خان صاحب کی لیفٹ آئی ہے چشمہ لگانے پہ وہ 6/6 ہوتی ہے. یہ خان صاحب کی اس وقت موجودہ جو ہے وہ صورتحال ہے. لیکن اس میں اور چیزیں بھی ہوئیں جو کھیلا گیا سیاسی طور پہ عمران خان صاحب کے ایلمنٹ کو لے کے. یعنی نام یہ دیا جا رہا تھا کہ ذاتی معالج شامل کیے جائیں, تو دوسری طرف سے جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے جو کزن ہیں قاسم زمان, ان کے نام پہ ایگری کر لیا گیا تھا. لیکن علیمہ خان صاحبہ نے انکار کیا کہ نہیں, خان صاحب کے ذاتی معالج کو شامل کریں. ذاتی معالج والی بات سپریم کورٹ پہلے ڈسکارڈ کر چکی تھی, مسترد کر چکی تھی. تو پھر ڈاکٹر نوشیروان کا نام دیا گیا کہ وہ ڈاکٹر ہیں, خان صاحب کے فیملی میں سے بھی ہیں, ان کو شامل کیا جائے. انہیں بھی شامل نہیں کیا گیا. پھر نام دیا گیا عظمیٰ خان کا, عمران خان صاحب کی بہن کا, ان کو بھی شامل نہیں کیا گیا. اب عظمیٰ خان کا نام کیوں دیا جا رہا تھا؟ سپریم کورٹ نے تو اجازت نہیں دی نا کہ فیملی کا بندہ یا ذاتی معالج شامل نہ کیا جائے. لیکن علیمہ خان صاحبہ جو
انسسٹ کر رہی تھیں کہ ڈاکٹر عظما کو شامل کیا جائے، عمران خان صاحب کی بہن کو شامل کیا جائے، وہ بھی ڈاکٹر ہیں، اس لیے اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس، زیادہ امفیسائز کیا جا رہا تھا. لیکن جو خان صاحب کا جو ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے، اس کے بعد جو بریفنگ تحریک انصاف ان کے فیملی ممبران کو دی جا چکی ہے، وہ اطمینان بخش ہے. خان صاحب کی آنکھوں کی ایلمنٹ بالکل جو تھی، خان صاحب ریکور کر رہے ہیں، اس میں بہتری جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. لیکن اس میں اب آپ دیکھیں کہ کچھ جو اعتماد سازی تحریک انصاف کی طرف سے ہو رہی تھی کہ نومبر کے بعد جو اداروں کے اوپر جو عاصم منیر صاحب کا نام لے کے کرٹیسزم کیا جاتا تھا، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، اب وہ والی صورتحال نہیں رہی. تو ایک اعتماد سازی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بحال ہوئی. پی ٹی آئی نے اچھا جیسچر دیا، فیملی کے لوگوں نے، بہنوں نے اچھا جیسچر دیا، جس کے بعد خان صاحب کا ٹریٹمنٹ بھی ہوا، ملاقاتیں بھی کروا دی گئیں، اور بھی کچھ اقدامات اٹھائے گئے. لیکن یہ جو دھرنا دیا گیا کے پی ہاؤس کے سامنے، جو دھرنا ہے اس کو تو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا ابھی بھی موجود ہے. اب یہ دھرنا کب ختم ہوگا، اس سے متعلق تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شاید یہ اس دھرنے کو ختم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی فیس سیونگ جو ہے وہ تحریک انصاف کو دی جائے، اپوزیشن کو دی جائے. تو اس پہ فیس سیونگ کیا ہو سکتی ہے، ہمارا یہ بھی سوال تھا ہمارے متعلقہ سورس سے. تو انہوں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کسی کی ملاقات کروا دی جائے، اور جو ملاقات کرنے والا ہے وہ کوئی پیغام لے کے آئے، اور اس پیغام کے بعد یہاں پہ جاری جو دھرنا ہے پارلیمنٹ کے سامنے، اس دھرنے کو بھی ختم کر دیا جائے گا. تو یہ ایک بات بھی پتہ چلی ہے. لیکن اس میں جس چیز نے ان معاملات کو، اعتماد سازی کے پروسیس کو خراب کیا، کیونکہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ سب کچھ جو ہوا اس میں عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ، ان کا بڑا رول ہے اعتماد سازی کو بلڈ کرنے میں. لیکن فیملی کے اندر اور پارٹی کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو شاید بشرا بی بی صاحبہ کا جو کردار ہے، جو انہوں نے ایفرٹس کی ہیں جیل کے اندر رہ کے اعتماد سازی ٹرسٹ کو بحال کرنے کے لیے، وہ شاید کردار پسند نہیں آ رہا. تو اس پہ چیزیں جو خراب ہوئیں، وہ خراب ہوئیں جب مراد سعید کی طرف سے باضابطہ طور پہ کال دی گئی دھرنے کی. یعنی پارلیمنٹ کے سامنے تو دھرنا شروع ہو چکا تھا، کے پی ہاؤس کے سامنے بھی دھرنا دیا جا چکا تھا، لیکن سوابی میں موٹر وے پہ اور ڈی آئی خان کی سائٹ کے اوپر جو دھرنا دیا گیا، روڈ کو بلاک کر دیا گیا، اس کے بعد پھر یہ پیغام دیا گیا کہ نہیں، ایسے نہیں چلے گا کہ آپ اپنا کریڈٹ لینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کریں، اس طرح کے اقدامات اٹھائیں. تو یہ بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. تو معاملات جو چل رہے تھے، ان معاملات کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے. اعتماد سازی کا جو پروسیس شروع کیا جا رہا تھا، اس اعتماد سازی کے پروسیس کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے. اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ مراد سعید صاحب نے یہ کال کیوں دی، جب اپوزیشن کی ذمہ داری جو ہے وہ چکزئی صاحب کو دی جا چکی ہے. کے پی ہاؤس کے سامنے بھی دھرنا چل رہا تھا، پارلیمنٹ کے سامنے بھی دھرنا چل رہا تھا، تو پھر یہ روڈز بلاکس کیوں کیے گئے؟ تو اس سے متعلق ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بظاہر تو جو میسج ویڈیو اسٹیٹمنٹ جو جاری کیا مراد سعید صاحب نے، اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ خان صاحب شاید باہر آ رہے ہیں، ان کے باہر آنے کا کوئی بندوبست ہو رہا ہے. تو ذرائع تو اس بات کو بالکل ڈینائی کرتے ہیں کہ باہر آنے والی کوئی کہانی ہے نہیں. خان صاحب کا ٹریٹمنٹ ہوگا، خان صاحب کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، خان صاحب کا بہترین معالجین سے، ڈاکٹر سے ان کا ٹریٹمنٹ کروایا جائے گا. لیکن باہر آنے والی کہانی نہیں ہے. خان صاحب کے ٹریٹمنٹ ہوگا، ایک ہو گئے، 2 سیشن ہوں گے، خان صاحب کو انجیکشن لگے گا. وہ پروسیس کیا ہوتا ہے وہ سلمان اکمل صاحب سب کچھ جانتے ہیں، کیونکہ ماضی میں وہ خود اس بیماری کو جھیل چکے ہیں، اس بیماری میں مبتلا رہ چکے ہیں. لیکن مراد سعید صاحب نے جو کال دی، اس سے متعلق پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ انوالو ہیں، اور پارٹی کے اندر اس بات کو لے کے شدید تشویش پائی جاتی ہے، تحفظات پائے جاتے ہیں کہ بھائی کہ علیمہ خان صاحبہ شاید نہیں چاہتی کہ جو چیزیں بشرا بی بی صاحبہ کے تھرو چل رہی ہیں وہ کنٹینیو کریں یا ان کو کریڈٹ ملے، یا شاید وہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں اور ان کی سیاست اسی طریقے سے چلتی رہے. یعنی علیمہ خان صاحبہ کے کنڈکٹ کے اوپر پارٹی کے اندر، تحریک انصاف کے اندر بڑی شدید قسم کی تشویش اور پریشانی پائی جاتی ہے. تو یہ ناظرین ساری ہمارے پاس جو ڈیٹیلز تھیں، کیونکہ ڈھاکہ میں رہ کے ساری انفارمیشن کلیکٹ کرنا آسان نہیں تھا، آج واپس آ کے جو چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں، ان کی جو تفصیلات تھیں وہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کر دی ہیں. تو دیکھتے ہیں فردر کیا ہوتا ہے. باقی جو ایک بات کی جا رہی ہے وہ سپریم کورٹ نے جو حکم دیا تھا خان صاحب سے ملاقاتوں کا، دیکھیں 12 فروری کو خان صاحب کے ساتھ بیٹوں کی ملاقات کروا دی گئی. خان صاحب کے ساتھ وہ جو اور ملاقات کا معاملہ تھا وہ ملاقات بھی کرا دی گئی. دونوں ڈائریکشن خان صاحب کے میڈیکل معائنہ بھی 12 کو کروا دیا گیا تھا.
وہ چیज़ بھی ہو گئی تھی. باقی کل ٹیم بنا کے اس کو بھی کروا دیا گیا. تو حکومت کی سائڈ سے تو پوری جو یقین دہانی تھی, جو کمٹمنٹ تھی, اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کیا گیا عدالتی کارروائی پہ. لیکن جو اب سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آرڈر افریدی صاحب کا جاری نہیں ہوا, تو وہ آرڈر اس لیے جاری نہیں ہوا کیونکہ فیصلہ ریزرو ہے. وہ جو کیس کا سٹیٹس آپ جا کے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ دیکھیں گے تو فیصلہ وہ ریزرو ہے. وہ فیصلے کی کاپی اس طریقے سے نہیں ملے گی. وہ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب سٹیٹس سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ریزرو ججمنٹ کا کر دیا گیا ہے تو شاید کورٹ کے اندر ہی اسی فیصلے کو جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا. باقی خان صاحب کے 3 کیسز 18 فروری کو لگے ہیں. ان کیسز میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی رپورٹ, کوئی بات چیت اس پہ ہو جائے. لیکن وہ مقدمات جو ہیں وہ ایک جو ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے اس کے خلاف ہے, جو سائفر کا کیس ہے اس کے خلاف ہے, جو ڈیفامیشن کا سوٹ ہے اس سے متعلق کیسز ہیں. تو یہ ناظرین سپریم کورٹ سے جو تفصیلات ہمارے پاس تھیں آپ کی خدمت میں پیش کی. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.